या रब, हमें एक और मौका दे, दुनिया में वापस भेज दे, हम नेक बन जाएंगे। काश हमने सुना होता, काश नमाज पढ़ी होती, काश तौबा कर ली होती। जहन्नम की आग दुनिया की तमाम आग से 70 गुना ज्यादा गर्म होगी। फिर ऐसी शदीद ठंड पड़ेगी कि हड्डियां टूट जाएंगी। ये लामुहाला गहराइयां जमा करने वाली खौफनाक तारीकियां हैं। कुरान में जहन्नम की आग को 70 गुना ज्यादा गर्म कहा गया। सूरत तौबा 35 का इशारा। और बाज़ हदीसों में जमहरीर यानी हड्डी तोड़ देने वाली सर्दी का जिक्र है। ये गढ़े स्याह धुएं से भरे होंगे। खाना सिर्फ ज़कूम का जहरीला फल, पीने को खौलता हुआ पानी। ज़कूम जहन्नम का बदतरीन दरख्त है। सूरत साफ़ात 62 से 68, सूरत दुखान 43 से 46। इसका फल खाने वाले का पेट फट जाएगा और पीने को गस्साक और हमीम यानी पसीने और उबलते पानी दिया जाएगा। जहन्नम की दीवारें उन्हीं ख्वाहिशात और गुनाहों से बनी होंगी जो दुनिया में लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। इसीलिए लोग बगैर सोचे उसकी तरफ दौड़ते हैं। वहाँ सिर्फ खौफ, दर्द, पछतावा और लामुतनाही तन्हाई होगी। एक हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, यानी गुनाह करने वाले खुद अपने लिए जहन्नम का महल बना रहे हैं। सबसे बड़ा अजाब तन्हाई और अल्लाह से दूरी है। जहन्नुम के हर दरवाजे की जंजीरें 70,000 फरिश्ते पकड़े हुए होंगे और इससे पहले क़यामत का अजीम दिन यौमुल हिसाब होगा। हदीस में है कि जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे पर 70,000 फरिश्ते जंजीरें खींच रहे होंगे। मुस्लिम, तिर्मिज़ी। इसराफील अलैहिस्सलाम पहली बार गहरी सांस लेंगे, फिर सूर पर होंठ रखेंगे और वो खौफनाक आवाज़ गूंजेगी। पहला नफ़ख़ा फ़ज़ा ओ साकिन। पहला नफ़ख़ा नफ़ख़तुस साक है, जिससे सारी मखलूक मर जाएगी। सूरत जुमर 68। ये आवाज़ सबसे पहले मक्का और मदीना में सुनाई देगी। मस्जिद नबवी हिल जाएगी। आया सूफिया कांप उठेगा। बिग बैन रुक जाएगा। न्यूयॉर्क की इमारतें लरस जाएंगी। हदीस में है कि सूर की आवाज़ ज़मीन के हर कोने तक पहुँचेगी, कोई बच नहीं सकेगा। एक ही लम्हे में तमाम सितारे बुझ जाएंगे। सूरज लपेट लिया जाएगा। चांद फटकर 2 टुकड़े हो जाएगा। ये कुरान की सरीह आयात है। सूरत तकवीर, सितारे बिखर जाएंगे। सूरतुल इन्फितार, सूरज लपेट दिया जाएगा। सूरतुल कमर, चांद फट जाएगा। सूरतुल इंशिकाक, आसमान फट जाएगा। पूरी कायनात एक अजीम कब्रिस्तान बन जाएगी। मुकम्मल खामोशी, मुकम्मल अंधेरा, मुकम्मल मौत। सिर्फ अल्लाह बाकी रहेगा। सब मर जाएंगे, सिर्फ अल्लाह बाकी रहेगा। ये खामोशी कितनी देर रहेगी? 40 साल, 40 दिन? कोई नहीं जानता, क्योंकि वक्त भी खत्म हो चुका होगा। बाज़ रिवायात में 40 का जिक्र है, लेकिन ज़ईफ़ है। असल बात यह है कि ये मुद्दत सिर्फ अल्लाह को मालूम है। मुर्दे मिट्टी में मिल चुके होंगे, हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, लेकिन रूहें आलम बरज़ख में इंतज़ार कर रही होंगी। दूसरा नफ़ख़ा यानी नफ़ख़े बास से पहले तमाम इंसान आलम बरज़ख में होंगे। अहले ईमान को सुकून, कुफ़ार और मुनाफिकों को अज़ाब क़ब्र मिलता रहेगा। फिर वो बाबरकत लम्हा आएगा। अल्लाह का हुक्म होगा, दूसरी बार सूर फूंको। इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी गहरी सांस लेंगे। ये सांस हयात दोबारा जी उठने की सांस होगी। इसे नफ़ख़तुल बास या नफ़ख़त क़याम कहते हैं। ज़मीन हर तरफ से फटेगी, क़ब्रें खुलेंगी। पहले हाथ, फिर बाजू, फिर सर बाहर निकलेंगे। हड्डियां जुड़ेंगी, गोश्त चढ़ेगा, बाल उगेंगे, आंखें अपनी जगह पर आ जाएंगी। हदीस में है कि अल्लाह आसमान से बारिश हयात बरसानेगा। जिस्म दोबारा उगाए जाएंगे, जैसे खेत में बीज उगता है। बुखारी और मुस्लिम। लोग नंगे, मिट्टी में लथड़े, खौफजदा कांपते हुए उठेंगे और पूछेंगे, हमें किसने कब्रों से उठाया? फिर फौरन याद आ जाएगा, हाय अफसोस, पैगंबरों ने सच कहा था। ये वही वादा है जो रहमान ने किया था। बिल्कुल कुरान की आयत है। हर तरफ खौफ ही खौफ, छुपने की कोई जगह नहीं। फरिश्ते आवाजें देंगे,
قطار میں کھڑے ہو جاؤ، میدان حشر کی طرف چلو۔ لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح گھسیٹے جائیں گے، دل دھڑک رہے ہوں گے، سرگوشی کریں گے، یا رب یا رب، لیکن اب دعا بہت دیر سے ہو رہی ہے۔ دنیا میں جب موقع تھا تب اللہ کو بھلا دیا تھا۔ حدیث میں ہے کہ کافر کو گھسیٹ کر لایا جائے گا، مومن خود چل کر آئے گا۔ لوگ چیخیں گے اے رب فیصلہ کر دے۔ یہ انتظار جہنم سے بھی زیادہ سخت ہے۔ لوگ کہیں گے کوئی شفاعت کرے کہ ہمارا فیصلہ ہو جائے۔ اللہ عادل ہے، وہ انتظار کراتا ہے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے نماز میں تاخیر کی، توبہ کو ٹالا، نیک کام کو کل پر چھوڑا۔ جو کام کل پر ٹالتے تھے اب انہیں کل تک انتظار کرایا جائے گا۔ اچانک دور سے خوفناک دھماکوں کی آواز آئے گی، جیسے ہزاروں آتش بازی پھٹ رہے ہوں۔ پھر جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ اس کی 70,000 زنجیریں ہوں گی، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ جہنم زندہ درندے کی طرح غصے میں دہاڑے مارے گی، لوگوں کو دیکھتے ہی زنجیریں کھینچے گی کہ مجھے دے دو، یعنی درندے کی طرح سانس لے گی۔ جہنم کا ایک ٹکڑا پہاڑ جتنا بڑا میدان محشر کی طرف لپکے گا۔ لوگ پاگل ہو کر بھاگیں گے، مگر بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ یہ منظر حدیث میں ہے کہ جہنم کو دیکھ کر لوگ چیخیں گے۔ آخری لمحے جبرائیل علیہ السلام آسمان سے ایک چھوٹا برتن لائیں گے جس میں شفاف پانی ہوگا۔ اسے جہنم کے اس ٹکڑے پر ڈالیں گے، آگ فوراً بجھ جائے گی۔ جبرائیل کہیں گے یہ تمہارے وہ آنسو ہیں جو تم نے دنیا میں اللہ کے خوف سے بہائے تھے۔ یہ روایت ضعیف سے متجاوز ہے، یہ سوشل میڈیا پر بہت چلتی ہے، مگر صحیح کتب حدیث میں اس کی کوئی سند نہیں۔ اصل میں اللہ خود اپنے حکم سے جہنم کو قابو میں رکھے گا۔ ایسے واقعات سے بچنا چاہیے۔ نام پکارے جائیں گے، نیک کو دائیں ہاتھ سے، بدکار کو بائیں ہاتھ سے یا پیٹھ کے پیچھے سے نام اعمال دیا جائے گا۔ منہ بند، ہاتھ، پاؤں، جلد، آنکھیں، کان سب بولیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی ہر 1000 اولاد میں سے 999 جہنم میں جائیں گی۔ یہ حدیث صحیح ہے، بخاری 6530، مسلم۔ مگر مکمل حدیث یہ ہے کہ یہ بات اس امت سے پہلے کی امتوں کے بارے میں ہے، اور یہ امت یعنی امت محمدیہ رحمت کی وجہ سے نصف سے زیادہ جنتی ہوگی۔ صحابہ گھبرائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مثال دوسری امتوں میں ایسی ہے جیسے سفید بیل کے جسم پر سیاہ بال یا سیاہ بیل پر سفید بال، یعنی بہت کم مگر جنت میں داخلہ زیادہ ہوگا۔ جہنمیوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ لوہے کی زنجیریں ان کی گردنوں، ہاتھوں اور پیروں میں ہوں گی۔ وہ پکاریں گے، یا رب ہمیں ایک اور موقع دے، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہم نیک بن جائیں گے، مگر بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ انہیں سیدھا جہنم کے اوپر کھینچا جائے گا، جہاں پلے صراط کھینچا ہوا ہوگا، جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا۔ منافق درمیان میں پھنس جائیں گے، ان کی روشنی بجھ جائے گی، کافر ٹھوکر کھا کر گریں گے۔ وہ 70 سال تک جہنم کے گڑھے میں گرتے جائیں گے۔ جہنم ایک بھوکے ڈریگن کی طرح اپنا منہ کھولے گی اور نگلتی جائے گی۔ اللہ پوچھے گا، کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی، کیا اور ہے؟ کھال جل کر اتر جائے گی، نئی کھال دی جائے گی تاکہ عذاب جاری رہے۔ ایندھن انسان اور پتھر، پیاس لگے تو کھولتا پانی جو آنتے پھاڑ دے گا، پیپ جو نگل بھی نہ سکیں گے۔ بھوک لگے تو کانٹوں والا خشک پودا یعنی زہریلے پھلوں کا پھل۔ صرف گرمی میں ہی جمہریر نامی شدید برفانی ٹھنڈ بھی ہوگی جو ہڈیاں توڑ دے گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ جہنم میں 2 عذاب ہے، ہر اور جمہریر یعنی ٹھنڈی اور گرمی۔ جمہریر کی ٹھنڈ آگ سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ جہنمی ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کوئی اختتام نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 زنجیریں ہوں گی اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے۔ جہنم کے 7 دروازے یہ ایک جگہ نہیں، 7 مختلف سطحیں اور 7 مختلف سزائیں ہیں۔ ان کا نگہبان مالک فرشتہ ہے جس نے جہنم بننے کے بعد کبھی تبسم نہیں کیا۔ 1 جہنم،
ایمان لانے والے غافل مسلمانوں کے لیے جنہوں نے نماز چھوڑی، جھوٹ بولا، ان کا عذاب عارضی ہوگا۔ 2. لظا، اسلام کا مذاق اڑانے اور دین کو آسان سمجھنے والوں کے لیے یہ آگ انہیں سانپ کی طرح تلاش کرے گی اور ان کے جسم سے گوشت نوچ لے گی۔ 3. ساکر، یہ خود غرض لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے بھوکوں کو دیکھا اور کہا میرا مسئلہ نہیں، غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا۔ 4. حتمہ، دلوں کو کچلنے والی آگ، دولت کے پجاریوں کے لیے جنہوں نے مال گننا اور اسے اپنی پناہ سمجھا۔ 5. جہیم، شولوں کی بھٹی، ظالموں، متکبروں اور مغروروں کے لیے جنہوں نے کمزوروں پر ظلم کیا اور اپنے آپ کو اللہ سے بالا سمجھا۔ 6. سائی، غضبناک آگ، جنگ کروانے، فساد پھیلانے اور انبیاء کے دشمنوں کے لیے ہے۔ جب انہیں اس میں ڈالا جائے گا تو وہ اس کی خوفناک دہاڑ سنیں گے۔ الملک۔ 7. ہاویہ، سب سے گہرا بے پناہ گڑھا، منافقوں کے لیے جو زبان سے ایمان لائے مگر دل سے خیانت کی۔ النساء 145۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پتھر 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور وہ ابھی تک نیچے پہنچا ہے۔ جہنم کی آگ تمہاری دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ یہ ایک جہنمی جاندار آگ ہے جو ہر گناہ اور گناہگار کو جانتی ہے۔ وہ جہنم کے داروغہ مالک سے درخواست کریں گے، اے مالک، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں ختم کر دے۔ مالک بے رحمی سے جواب دے گا، یقیناً تم یہاں رہو گے۔ وہ جنت والوں سے مدد مانگیں گے، ہم پر تھوڑا پانی ڈال دو۔ جنت والے جواب دیں گے، اللہ نے ان چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ آل آراف۔ دنیا کے سب سے بڑے صحرا کا تصور کریں، ہر 1000 سال میں ایک پرندہ آئے اور چونچ سے ایک ریت کا ذرہ اٹھا لے۔ جب کھربوں سال بعد صحرا خالی ہو جائے گا تب بھی جہنم کا عذاب اپنی ابتدا میں ہوگا۔ جہنمی صرف حسرت کے آنسو روئیں گے، کاش ہم نے سنا ہوتا، کاش ہم نے نماز پڑھی ہوتی، کاش ہم نے توبہ کی ہوتی، کاش ہم نے سنا ہوتا، کاش نماز پڑھی ہوتی، کاش توبہ کر لی ہوتی، مگر اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جہنم کی سب سے بڑی سزاؤں میں سے ایک روحانی ذلت اور رسوائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جہنمی گرمی سے نجات مانگیں گے تو انہیں جمہریر کی ٹھنڈی ہوا بھیجی جائے گی۔ یہ ٹھنڈ اتنی سخت ہوگی کہ ان کی ہڈیاں ٹوٹنے لگیں گی، پھر وہ دوبارہ آگ میں جانے کی درخواست کریں گے۔ جہنم میں جانے والے 3 لوگ، وہ شخص جو شہید ہوا، وہ شخص جس نے علم حاصل کیا اور قرآن پڑھا، اور وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا۔ تینوں نے یہ کام دکھاوے کے لیے کیے تھے، چنانچہ سب سے پہلے انہیں اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا، جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارے، اللہ اس پر جنت حرام اور جہنم واجب کر دے گا، اگرچہ وہ جھوٹی چیز ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ شراب کی سزا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شراب پیتا ہے اسے جہنم میں طینۃ الخبال پلایا جائے گا، جو جہنمیوں کا پسینہ، خون اور پیپ ہے۔ جہنمیوں کے لیے سب سے بڑی سزا اللہ کا چہرہ دیکھنا اور اس کی رحمت سے محرومی ہوگی۔ آل متففین 15، آخری التجا۔ آپ نے یہ سب خوفناک مناظر دیکھے، ابھی آپ کے پاس وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ابھی اسی وقت اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں اور کہیں، یا رب مجھے جہنم سے بچا، یا رب مجھے ہدایت دے، یا رب مجھے ایمان پر موت دے۔ اے ہمارے رب، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، بلا شبہ اس کا عذاب بہت سخت ہے اور وہ رہنے اور ٹھہرنے کی بہت بری جگہ ہے۔